अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे हैं, अपने घर बार में खैर वाफियत के साथ, सलामती के साथ हैं। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना सारा प्यार देने का, इतनी सारी मोहब्बत देने का, और कोशिश करेंगे कि डे बाय डे इसको बेहतर करें और मज़ीद अच्छा करें। आप लोगों के कमेंट्स मिलते हैं, आप लोगों के सजेशंस मिलते हैं, उन पे आई एम वर्किंग ऑन इट। और दूसरी बात ये कि कुछ व्यूअर्स हैं बहुत 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 सराहते हैं, बहुत प्यार देते हैं। मतलब आई एम ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ, आई एम नॉट परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं होता जी, ना मैं ना तुसी ना कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो कोशिश करते रहना चाहिए। आई एम डूइंग वर्क फॉर गुड डीड्स। कभी भी किसी को भी आई एम नॉट ट्राइंग टू पॉइंट आउट, या मैं किसी को अपने रिएक्शन में टॉन्ट पॉइंट और वट एवर करूँ, नो, मेरा ये मकसद कतई नहीं है। मैं तो आज आ रही हूँ, बहुत बहुत अरसे से बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने कंटेंट पे। मेरा मकसद सिर्फ उसके ऊपर रिएक्ट करना है, अपनी कुछ राय देना है, किसी को गलत सही कहना बिल्कुल नहीं है। बहरहाल आप ऑडियंस हैं, आप लोग देखते हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। आपके लिए 24/7 मेरी कमेंट्स ओपन हैं। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। और सेकेंडली मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी मुफ्ती साहब के ऊपर, उनके बयान जो हैं या उनकी जो भी वीडियोस हैं उस पर रिएक्ट करने की, उस पर अपना रिएक्शन देने की। आई हैव ट्राइड, मैंने करने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी तरफ से मुझे स्ट्राइक आ गई, तो उसकी वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। बिकॉज आई एम जस्ट इट्टू सा ज़रा, ठीक है जी, बहुत मामूली सा ज़रा हूँ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ अभी। तो मैं किसी की इजाज़त के बगैर उसका कंटेंट कभी भी यूज़ नहीं करती। आप लोग जो लोग मेरे साथ शुरू से हैं वो लोग मेरी आदत को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि मैं पहले परमिशन लेती हूँ एंड देन आई यूज़ देयर कंटेंट। तो इस वजह से उनकी तरफ से मुझे इस तरह का कोई परमिशन नहीं है। हाँ, जब कभी उनकी तरफ से मुझे गुड डीड में अच्छी परमिशन मिलेगी, सॉलिड परमिशन मिलेगी, तो डेफिनेटली आई विल डू इट। बहरहाल अगर किसी को ये गलत फहमी है कि मैं अपनी वीडियोज़ में या मैं अपने रिएक्शंस में किसी के ख़िलाफ़ या किसी के अगेंस्ट बोलती हूँ, तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, अच्छा है, बुरा है, फेक है और रियल है, बट दे आर डूइंग वर्क, ठीक है। वी आर नोबडी कि हम किसी की रोज़ी रोटी पर लात मारें या हम किसी को बदनाम करें या हम किसी के बारे में गलत बात करें। हाँ, अपनी अकल सबकी काम करती है। देखें, आपके पास दो रास्ते होते हैं, अच्छा भी बुरा भी। बुरा रास्ता देखकर आप उसको गालियाँ निकालने नहीं लग जाते। इट डिपेंड्स ऑन यू। आप अपना ईमान साफ रखते हुए कौन सा रास्ता चूज़ करते हैं, किस रास्ते पे जाना चाहते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। आपके सामने हकीकत है, आप अकल रखते हैं, शऊर रखते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप उसकी तरफ जाएं, जो आपको बुरा लगता है आप उसको छोड़ दें, लेकिन किसी की दिल आज़ारी कतई नहीं करें। जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं तो उनको हमेशा से ये बात कहती हूँ और हमेशा कहती रहूँगी कि अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आप मेरे चैनल के देखने वाले हैं, अगर आप समझते हैं कि मेरी ये बात पॉजिटिव है, तो प्लीज़ इस बात के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। बाकी चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमारे पास रिएक्शन में क्या है। अच्छा जनाब, आज मेरे पास जो क्लिप है, बड़े ही इसको ट्राई कीजिएगा कि आप एंड तक मेरे साथ बने रहें और इसको देखें, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज़ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और देखते हैं इसके ऊपर हमारे इंजीनियर भाई का क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर, या क्या हैं उनके पास कहने के लिए। बहरहाल एक बहुत तकलीफ़ दह मौजू है, एक बहुत क्या कहूँ इस चीज़ को कि आई एम शॉक्ड कि दिस हैपेंड, और इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और स्टिल एग्जिस्ट करती हैं इतने फास्ट दौर में। और ऐसे लोग जिनको इस्लाम का रखवाला सो कॉल्ड बनाया गया है, या हमारे घर वाले, हमारे प्यारे अहबाब दोस्त अपने बच्चों को बिला खौफ ख़तर
مدارس میں بھیج دیتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ اسلام کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ایسی کوئی غلط چیز کی طرف نہیں جائیں گے یا غلط چیز ان کو وہ نہیں کرے گی اپنی طرف سے وہ یہ چیز. لیکن آپ ایک چیز دیکھیں کہ جس چیز کی بنیاد ہی غلط رکھ دی جائے، اڑ گیا میرا بھیجا، لٹرلی اڑ گیا یار. یہ دیکھ کر، یہ سن کر آئی ایم ریئلی شاکڈ اینڈ ریئلی اسکیئرڈ کہ اب سب کے سب کو سونگ گیا. بلکہ بعض علماء تو ہیں جو ان مولانا کے حق میں ویڈیوز چڑھا رہے ہیں. لیکن اس واقعے سے یہ ہو گیا کہ آپ دیکھیں آدھی ویڈیو نکلنے کے بعد اس مولانا نے کتنی ڈٹائی کے ساتھ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے. مجھے تو ویسے یقین نہیں کہ وہ قرآن بھی تھا، ہو سکتا ہے بارگتہ قرآن والا ہو، کیونکہ یہ ہیلا اور توریہ کر لیتے ہیں. جو فتنہ ملینز آف لوگوں تک ویڈیوز کے ذریعے پہنچ چکا ہے، اب مولوی کس چیز کے انتظار میں ہے کہ وہ خاموش ہیں؟ ہمیں تو وسوسہ یہ آتا ہے کہ شاید آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کی کوئی فائل نہ کھول لے. میرا معصومانہ سوال ہے کہ اسی مدرسے سے یہ مولانا صاحب کوئی پیسے میں ان کے چندے میں خورد بدھ کر جاتا اور لاکھوں کا ان کو چونا لگا جاتا، تو پھر بھی انہوں نے یہ کہنا تھا جی ہم نے اس کو فارغ کر دیا. انہوں نے جناب پکڑ کے اس کو جیل میں دینا تھا اور کہنا تھا جی کڈو پیسے ساڈے. اللہ معافی دے. یقین کریں عام بندے تو یہ جو جنازے والی چارپائی ہے نا جو مسجد میں رکھی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے بھی خوف کھاتے ہیں. اور جو علماء سو ہیں، میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اس چارپائی کے اوپر کام ڈال دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی جس مدرسے میں وہ پڑھا رہا تھا اس مدرسے کی ڈگری ہم نے ختم کر دی. نہیں سر، اس مدرسے کی ڈگری بھی ختم کریں جہاں سے یہ مولانا خود پڑھا ہوا ہے. جی ہاں، ظاہر ہے یہ تو وہاں سے ایکسپرٹ طریقے سیکھ کے آیا نا جو اس نے آگے ٹرانسفر کیے ہیں. اور آپ کو پتا ہے یہ پاکستان میں اب یہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ حرکت کرے گا تو پوری زندگی کے لیے جیل میں ہے. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 20 جون 2021 کو سنڈے کے دن ہم روٹین کی قرآن کلاس سے ہٹ کے ایک اسپیشل کرنٹ افیئر کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری پوری پاکستانی قوم بالخصوص اور باقی مسلم دنیا بالعموم اس وقت سکتے کے عالم میں. اور میرے خیال ہے پاکستانی تاریخ میں چند بڑے سکینڈلز میں سے یہ ایک سکینڈل ہے جس میں لاہور کے ایک دیوبندی مفتی عزیز الرحمان دامت برکاتہم عالیہ، وہ ابھی بھی ان کے ساتھ وہ لکھ رہے ہیں، تو میں نے اس کو جو ہے صرف کوٹ ان کوٹ کیا. انہوں نے ایک 20 سال کے باریش نوجوان کے ساتھ منہ کالا کیا جس کی ویڈیوز کئی ایک ویڈیوز منظر عام پہ آ چکی ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ یہ وہ عالم دین ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پلیٹ فارم پہ تقریر کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دین کی حدود کو انہوں نے جس طریقے سے اقراص کیا وہ میرا خیال ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک شرم کا مقام ہے، خصوصاً علماء دین کے لیے. ہمارے ریاستی اداروں کی کوشش سے الحمدللہ اس اسٹوڈنٹ کو جس کے ساتھ وہ اس کا استحصال کر رہے تھے اس کو آمادہ کر کے ریاستی اداروں نے FIR کٹوائی، اس کو انکریج کیا کیونکہ اسے قتل کی دھمکیاں بھی مل رہی تھیں. اور اس کے بعد آج ہی صبح کے وقت رپورٹ آئی ہے کہ مفتی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے. چلیں شکر ہے، اب یہ معاملات آگے بھی چلیں تاکہ ان کو نشان عبرت بنا کے باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے انشاءاللہ تعالی. آپ کو یاد ہوگا کہ آلموسٹ آج سے 5 سال پہلے جولائی 2016 کے اندر عبدالستار عیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مفتی زر ولی رحمہ اللہ تعالیٰ، اب دونوں فوت ہو چکے ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں، انہوں نے ایک بڑی گندی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ جو عبدالستار عیدی صاحب آؤٹ آف ویڈ لاک جو بچے پیدا ہوتے ہیں، میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں، یا جو لاوارث بچے مختلف جگہوں پہ لوگ پھینک جاتے ہیں، ان کے لیے جو انہوں نے جھولے لگائے ہوئے ہیں
تو بیسیکلی یہ بدکاری کو پروموٹ کر رہے ہیں، نہ ان بچوں کو پالیں اور نہ بدکاری پروموٹ ہو. تو میں نے اس پہ اینٹی وینم کے طور پر، الزامی جواب کے طور پر، جسے میں پنجابی میں کہتا ہوں پھکی، ایک بات کی تھی کہ اگر آپ کی یہ ڈاکٹرن مان لی جائے، حالانکہ ان بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے جو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے ہیں، تو کیا انہیں قتل کر دیا جائے گا؟ نعوذ باللہ. تو اگر یہ آپ کی ڈاکٹرن مانی جائے تو آلموسٹ تمام مدارس کے اندر الا ماشاء اللہ یہ قوم لوط والا عمل ہوتا ہے. تو ہم پھر کیا یہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ لوگوں نے مدارس اس لیے کھولے ہوئے ہیں کہ تاکہ آپ ہومو سیکچویلٹی کو یا قوم لوط والے عمل کو پروموٹ کریں؟ یہ میں نے الزامی طور پہ بات کی تھی، نہ کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں یہ کہتا ہوں. بعض لوگوں نے اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی کوٹ کیا، وہ پوری میری ویڈیو دیکھیں میں کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. باقی میں اس دعوے پہ قائم ہوں کہ شاید ہی کوئی مدرسہ ہے جو اس سے پاک ہے. اور اب تو یہ ویڈیوز کی وجہ سے رپورٹ ہوتے ہیں. مثلا ہمارے جہلم شہر میں تمام مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے مدرسے ہیں، ان کا یہاں آپ عوام سے پوچھیں، فرسٹ ہینڈ نالج ان کے پاس موجود ہے کہ ہر مدرسے کے اس طرح کے سکینڈل نکلتے رہتے ہیں. تو یہ اس کی چند وجوہات ہیں کہ یہ مدرسوں میں ہی کیوں کام ہو رہا ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. کالجز میں، یونیورسٹیز میں اس طرح کے واقعات بہت کم رپورٹ ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ بعض لوگوں نے برا منایا تھا، وہ کیونکہ آج کل وہ پھر دوبارہ سے ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے، تو میں نے اس کی کلیریفیکیشن دے دی کہ وہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی. باقی یہ حقیقت ہے کہ مذہبی طبقہ جب اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو اسے زیادہ ہائی لائٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ مذہب کا ٹھیکہ بھی تو دیندار لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے، علماء نے. تو ایک ٹکٹ میں دو مزے تو نہیں ہو سکتے. یعنی ایک طرف آپ دین کے اوپر عزت بھی اویل کریں اور کل کو آپ جب غلط کام کریں تو اس عزت کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا جائے؟ نہیں سر، آپ کو ڈبل سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے. سورۃ الاحزاب میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے بے حیائی کی تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کے لیے اجر بھی پھر دگنا ہے. تو جس کا جو رتبہ ہوتا ہے اس اعتبار سے اس کی سزا بھی سخت ہوتی ہے. تو علماء کے بارے میں لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی علماء کی لوگ عزت نہیں کر رہے، تو آپ اپنی عزت کروائیں. جب آپ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں تو پھر آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے متعلق جو اس قسم کے وسوسے لوگوں کے دلوں میں آتے ہیں وہ پیدا ہی نہ ہونے دیں، اور اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو اس کی کلیریفیکیشن دیں. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. رات کے گھپ اندھیرے میں ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے آئی. اب یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسجد میں کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے. آپ علیہ السلام اس سے کچھ گفتگو کرتے رہے، پھر آپ علیہ السلام مسجد سے نکلے اس عورت کے ساتھ، اور آپ علیہ السلام کہیں دور چلے گئے. راستے میں کچھ انصاری اصحاب کھڑے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو سلام کیا، گزرے جب پاس سے تو پہچان لیا. تو آپ نے اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتے، آپ نے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے، میں اسے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ اللہ، ہم آپ کے بارے میں کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اس وقت رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ تمہیں یہ وسوسہ دلا سکتا تھا اپنے نبی کے بارے میں. تو نبی علیہ السلام نے کوشچن کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا اور کلیریفیکیشن دے دی. یہاں پوری قوم ان سے پوچھ رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں جی علماء کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اور وہ بڑے بڑے علماء جو کل تک لیڈ کر رہے تھے اور اپنے مخالفین کو کبھی موم بتی معافیہ کہتے ہیں، کبھی لبرلز کہتے ہیں، اور کئی انہوں نے گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں، اور کوئی ان سے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے اس کے اوپر ایسے ادم مچاتے ہیں، اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ باہر نکل کے ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں. اب سب کے سب کو سونگ گیا، بلکہ بعض علماء تو ہیں جو ان مولانا کے حق میں ویڈیوز چڑھا رہے ہیں، جن میں وہ خود مولانا صاحب بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ خیر بڑی ہوشیاری ہوئی ہے، ان کے جھوٹ کو بے نقاب بڑے اچھے طریقے سے کیا گیا کہ پہلے ان کا صرف وہ والا ویڈیو کا پورشن نکالا گیا جس میں وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے تھے، اس کے بعد اگلی قسطوں میں انہوں نے اس سے پیچھے کی ویڈیو بھی نکالی جہاں سے وہ کام سٹارٹ ہوا تھا. تو اس میں تو واضح ہے جب وہ لڑکا انٹر ہوتا ہے
تو مولانا صاحب موبائل پہ بات کر رہے ہیں, پورے ہوش و حواس میں ہے, ہاتھ میں کتاب بھی پکڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, اور پھر آ کے انہوں نے جو ہے وہ کام سٹارٹ, میں وہ گفتگو بھی نہیں اب کرنا چاہتا, وہ سب کے سامنے ویڈیوز آپ دیکھ لیں تو. لیکن بعض منصف مزاج علماء بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ نہ تو ان کو نشاور کوئی چیز دی گئی ہے, نہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, بالکل واضح ہے, ان کو تو پتہ ہے. لیکن اس واقعے سے یہ ہو گیا کہ آپ دیکھیں اتنا, یہ کیا اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے, ایز بینگ اے لیڈی بڑا مشکل ہے اس طرح کے ٹاپکس کو ڈسکرائب کرنا, اس طرح کے ٹاپک پہ بات کرنا. لیکن کیونکہ یہ مسئلہ صرف ایک لڑکے کا نہیں ہے, یہ مسئلہ اسلام کے اوپر بات اور مدارس کے اندر ہونے والی بدفعلی کے اوپر بات ہے, اور یہ چیز پوائنٹ کر رہی ہے اس چیز کی طرف کہ بہتر ہے آپ, یہ جو قاری حضرات ہیں, یہ جو, میں نہیں کہتی کہ 5 انگلیاں برابر ہیں, کچھ بہت اچھے بھی ہیں اندر, لیکن پھر بھی اپنی سپرویژن میں اپنے بچوں کو پڑھائیں, خدارہ مدارس میں بھیجنے سے اجتناب کریں. آپ نہیں جانتے آپ کے بچے کے ساتھ وہاں پہ پڑھانے کے چکر میں کیا کیا کچھ کیا جا رہا ہے. بچے اتنے سکیئرڈ ہو جاتے ہیں نا, اتنا ڈر جاتے ہیں کہ وہ بیان بھی نہیں کر سکتے, وہ بتا بھی نہیں سکتے. مطلب کیا بتائیں گے آپ کو, وہ بات ہی ایسی ہے کہ اتنا ڈرا دھمکایا جاتا ہے کہ وہ بات ہی نہیں کر پاتے. پھر آپ سب سے بڑی جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے, میں جس سب سے بڑی چیز کے اوپر میں اس وقت سوچ میں مبتلا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ نوجوان, جو بچہ جو ہے وہ 20 سال کا ہے, ایک اچھا خاصا لڑکا, کوئی معصوم بچہ ہے, کوئی بھولا بچہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جب وہ, یا خدایا نہیں بولا جاتا یار, نہیں بولا جاتا اس بارے میں, اٹس پھر آپ کے سینے میں قرآن ہو, آپ اپنے آپ کو علم کا اور اسلام کا ٹھیکیدار کہیں, آپ عورتوں پہ کریں ٹونٹ, آپ ننگے سر والی عورتوں کو نکالیں گالیاں ہیں, آپ کہیں کہ یہ فلاں ہو گیا, ڈھینگ ہو گیا, ٹمکاں ہو گیا, وہ تو ایسی, وہ تو ویسیاں, وہ تو ایسا, وہ تو ویسا. یار ان لوگوں کو اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا آتا, خود نہیں یہ دیکھ سکتے کہ یہ لوگ کیا کریں. استغفر اللہ, توبہ توبہ کر کے بات کرنی چاہیے. اٹس خدایا, بس آپ نے بیان بھی سنا, آپ نے دیکھا بھی کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو جسٹیفائی, مطلب جسٹیفائی کرنے والی بات ہی نہیں ہے یار. اگر میں کہتی ہوں کہ قرآن, مطلب وہ بات ٹھیک ہے, اس جگہ پر مرزا علی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن لگتا ہی نہیں کہ وہ قرآن پاک ہوگا, اور قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے اس بندے نے یہ بات کی ہے. لیکن بہرحال کمنٹس لائن اوپن ہے, ڈو کمنٹس اینڈ ڈو ٹیل می واٹس گوئنگ آن, اور کیا سچویشن ہے آپ کی, اور کیا چل رہا ہے, اور آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا خیال ہے, کیا رائے ہے اس سے آگے. تو اللہ ہی حافظ ہے سب کا. میں ہمیشہ ایک بات سوچتی ہوں, ہم جس دور میں بیٹھے ہیں نا, ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں آج کل, ہر گزرنے والا بندہ, ہمارے پاس سے کوئی گزر بھی جاتا ہے نا بندہ, ہمیں وہ بھی غلط نظر آتا ہے. ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں غلط ہیں, ہم کیا رونگ کر رہے ہیں, لیکن ہم دوسروں کے اوپر بہت جلدی پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ جی فلاں بندہ ایسا ہے, فلاں بندہ ویسا ہے. آج کی قوم کو ضرورت ہے نبی پاک کی, آج کی قوم کو ضرورت ہے کہ ہمارے پاس نبی پاک کی بے شک اصول ہیں, بے شک ان کا ایک, ہمارے پاس ان کی زندگی کا ایک پورا ہے جس کے اوپر ہم نے چلنا ہے. لیکن آج کے دور میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا اور جو صحیح ہیں ان صحیح کو صحیح کہنا بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے. کبھی کبھی میں خود سوچتی ہوں کہ اتنے مسئلے ہیں اور اتنے کرٹیکل مسئلے ہیں, اتنے کرٹیکل مسئلے ہیں. آج کل
کہ آپ دیکھیں اتنے اس قدر کرٹیکل مسئلے ہیں کہ کبھی کبھی تو میں خود یہ بات سوچتی ہوں کہ نبی پاک ہوتے یا کوئی اللہ کا ایسا نیک بندہ ہوتا تو اس کے پاس بیٹھ کے یہ چیز پوچھی جاتی کہ کہاں صحیح ہیں ہم اور کہاں غلط ہیں ہم، اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. بھٹکی ہوئی قوم ہے، اپنی راستہ بھول گئے ہیں، اپنے ایمان سے بھٹک گئے ہیں، اپنے جو ہماری حقیقت ہے اس سے بھٹک گئے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس بھٹکی ہوئی قوم کو راستہ دکھائے، ہمیں واپس اپنے ایمان پر لے کے آئے اور ہمارے دلوں میں جو ایمان ہے اسے مضبوط کرے. دوسروں پہ نظر ڈالنے کی بجائے، دوسروں کے اعمال پہ نظر ڈالنے کی بجائے اگر ہم لوگ صرف اپنے اعمال پہ نظر ڈال لیں اور اس فکر میں لگ جائیں کہ ہم نے اللہ پاک کے سامنے جانا ہے، ہم یہ کہہ کے بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ ہم امتی ہیں تو ہم بچ جائیں گے، ہم نے اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے ضمیر کو سلامت رکھے تاکہ ہمیں ہمارے گناہوں کے لیے روکتا رہے، ٹوکتا رہے. اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے بچائے اور ہمیں ان نیک بندوں میں شامل کرے جسے وہ پسند کرتا ہے. آمین ثم آمین. اسی دعا کے ساتھ مجھے دیں اجازت. کچھ برا لگا ہو، کچھ غلط لگا ہو، کچھ غصے میں غلط بات نکل گئی ہو تو اس کی معافی چاہتی ہوں، معذرت چاہتی ہوں، لیکن ہوں تو انسان. ایسی چیزیں دیکھ کر، ایسی ویڈیوز دیکھ کر خون کھول جاتا ہے، غصہ آتا ہے اور ڈر اور خوف مزید بڑھ جاتا ہے. خیر، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے عمل کو دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.